बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो। लेकिन यकीन कीजिए, नूर मुक़द्दम का केस सुनते सुनते मेरे पेट में ना सिर्फ मरोड़ उठने लगे थे, मुझे लगता है अब तो आबले बन गए हैं। अब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बात बाहर हो गई है। इस सिस्टम को ज़ाहिर है ना मैं चेंज कर सकती हूँ ना आप चेंज कर सकते हैं। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म नहीं होता तो यहाँ के कर्ता धर्ताओं को बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। अब मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि नूर बहुत बुरी थी, उनको क्या लग रहा है कि जो नूर का कातिल है वो दूध का धुला हुआ है। हमारे माशरे को पता है कैसी औरतें चाहिए? जो इंसान ना हो। हमारे यहाँ का मर्द जो है ना, औरत को इंसान मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों पेट दुखने लगता है हमारे मर्दों का अगर वो औरत को इंसान मान लेंगे? क्या वजह है? सिर्फ यही वजह है कि वो उनके हकूक़ को सल्ब करना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी औरत हो जिसका जब चाहे बाप गला काट के दबा दे, जब दिल चाहे भाई गला काट के दबा दे, जब दिल चाहे इवन बेटा। मैंने तो भाइयों को देखा है, उनसे बहनें महफूज नहीं हैं। कैसा माशरा चाहते हैं हमारे मर्द और कैसी औरतें चाहते हैं और कौन सा इस्लाम लागू करना चाहते हैं? किस इस्लाम में लिखा हुआ है कि औरत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द की जागीर है, वो एक इंसान नहीं है? मैं कोई मज़हबी स्कॉलर नहीं हूँ और ना ही मैं मज़हब को बीच में लाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात यहाँ पे करना चाहती हूँ कि जिस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए ये मर्द थकते नहीं हैं और औरत को लौंडी और बांदी और नौकरानी से आगे का कोई मकाम देने को तैयार नहीं है। माज़रत के साथ मैं सभी मर्दों की बात नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान में ये अक्सरियत इवन पढ़े लिखे लोगों की भी ये सोच है। वो भी यही चाहते हैं कि औरत हमारी मर्ज़ी से सांस ले, हमारी मर्ज़ी का पहने, हमारी मर्ज़ी का खाए, हमारी मर्ज़ी का सोए, हमारी मर्ज़ी का जागे और हम उसको एक मटेरियलिस्टिक चीज़ की तरह यूज़ करें। वाए, मरना नहीं है, अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना। जिस रब से डरते हो, जिस रब के कानून की बातें करते हो, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हो, बड़े आशिकाने रसूल बने फिरते हो, क्या देखा है उनकी जो सीरत तैयबा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है, देखा है जान के कभी वहाँ औरत को क्या मकाम हासिल था? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जब कहीं कोई ज़ना होता है, जब कहीं कोई गुनाह होता है, औरत ही विक्टिम क्यों होती है? गुनाह तो दोनों बराबर करते हैं। बाप बेटे को क्यों सीने से लगा लेता है और बेटी को क्यों दफन कर देता है? क्या इज्जत का पैमाना सिर्फ औरत है? बेटा बेगैरत है, बेटे की कोई इज्जत नहीं है। वो इंसान है या घोड़ा है कोई? मैंने नहीं देखा आज तक किसी बाप ने अपने जानी बेटे को कत्ल करके दफन कर दिया हो किसी दरख्त के नीचे। मैंने नहीं सुना। वाए, क्या तकवा का हुक्म अल्लाह ताला ने मर्दों को नहीं दिया, बेटों को नहीं दिया? ये सिर्फ औरतों को दिया है। मैं थक गई हूँ। मैं कई दिनों से, बल्कि मैं लाइव आना कि नहीं मामा आप लाइव नहीं आए, आप मुझे पता है आप इमोशनल हो जाएंगी। मैं इमोशनल नहीं होती, मैं रियलिस्टिक होकर बात कर रही हूँ। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ इस केस को। मैं समन अब्बास के केस को देख रही हूँ, मैं उस केस को देख रही हूँ जिसमें भाई ने बहन के साथ जना किया और उसको कत्ल करके दफना दिया, बाप भी साथ मिला हुआ था। ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहाँ पे बापों से बेटियाँ महफूज नहीं हैं। तो ये हमारे मौलाना हजरात सिर्फ और सिर्फ औरत को ही क्यों फर्माबरदारी सिखा रहे हैं? ये मर्दों को तकवा कौन सिखाएगा? मर्दों को भी मुखातब करें, खुदा का वास्ता। जब तक आप मर्दों को मुखातिब नहीं करेंगे, हमारा माशरा नहीं सुधर सकता। एक गैरतमंद मर्द के घर में ही गैरतमंद औरतें हो सकती हैं। जब एक माँ बेटे को जन्म दे के या एक बाप बेटे को ऐशो इशरत दे के चौक में खड़ा कर देगा कि आती जाती लड़कियों को छेड़ना है, जिस पे दिल आए उसको काबू करना है, तो क्या उसके घर की बेटी या उसकी बहन जो है महफूज रहेगी? मैं मानती हूँ कोई बाप ऐसा नहीं चाहता होगा, लेकिन अगर कोई बाप बेटे से ऐसा नहीं चाहता तो कोई बाप बेटी से भी ऐसा नहीं चाहता होगा। ये क्या है? कब तक औरत जागीर बनी रहेगी? और किसी के नेक और बद होने का फैसला किसने करना है? आवाम करेंगे? चलें, नूर मुकद्दम बुरी थी, मार दिया, उसको कत्ल कर दिया, तो नूर मुकद्दम जैसे कितने मर्द हैं, कितने लड़के हैं? ज़रा करने लगो तो यहाँ सफाया, देखना कितने बच जाते हैं। अदादोशुमार तो करके देखो, लग पता जाएगा कितने घरों में कितने चिराग बाकी हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन से ही नहीं ख़त्म हो रही।
ایون جنم دینے والی ماں ہی اپنی بیٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے کل کو جو بڈھی ہو جاؤں گی نا تو مجھے ٹھڈے اسی بیٹے نے مارنے ہیں جس کو آج میں نے دیسی گھی کے پراٹھے کھلانے ہیں، بیٹی نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے۔ یہ اپنا کیا دھرا ہی انسان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بے شمار بار ڈر کے توبہ کر کے اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہ جی معاف فرما دے الہ العالمین، میرے منہ سے کوئی ایسی سخت بات نہ نکلے، لیکن میں تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتی ہوں اپنے سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، باپ کو، بیٹوں کو، شوہروں کو۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ عورت کو اپنی پراپرٹی نہیں بنائیں، عورت کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، اسے بھی جینے کا حق حاصل ہے، اسے بھی اسی طرح سے جینے کا حق حاصل ہے جیسے ایک مرد کو جینے کا حق حاصل ہے۔ جب وہ نکاح کے اندر آتی ہے تب وہ پابند ہوتی ہے، نکاح کی پابندیاں تب وہ منظور کرتی ہے جب وہ نکاح کے اندر آ جاتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی مرد کوئی اس کا خدا نہیں بن جاتا، نعوذ باللہ۔ پھر میں وہی بات کروں گی کہ سیرت طیبہ میں جھانکیں، دیکھیں، ذرا اٹھا کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنے کام کیا کرتے تھے، اور یہاں ہمارے دیوتا کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کون سا سسٹم ہے یہ سارا ثواب عورت کو چاہیے، جنت صرف عورت کو چاہیے؟ کیا مرد نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستانی مردوں نے آگ میں ہی جلنا ہے؟ ان کو جنت نہیں چاہیے، ان کو نرم مزاجی خوش اخلاقی نہیں چاہیے، ان کو تقویٰ نہیں چاہیے، ان کو عورت کی عزت نہیں کرنی آنی چاہیے، ان کو ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں ہونی چاہیے۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ کیسا مومن ہے جو گھر میں اپنی بیٹی بہن کو لاک کر کے باہر جا کے دوسروں کو تاڑتا ہے؟ کیسا ایمان ہے اس کا؟ کیسا مومن ہے وہ؟ کیا پیمانہ ہے ہمارے ہاں مومن ہونے کا؟ معذرت کے ساتھ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے علماء کرام، میں بہت تہ دل سے عزت کرتی ہوں ان کی، تہ دل سے شکر گزار ہوں ان کی، لیکن میں سب سے ہی ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے اپنا مخاطب جو ہے مرد کو بھی بنائیں، مرد کو بھی سدھاریں، مرد کو بھی سمجھائیں کہ تقویٰ اس کے لیے بھی لازمی ہے۔ اس کو کھلی چھٹی نہیں مل گئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اکثر یہ بات کی جاتی فلاں کا لباس ایسا تھا، یہ 4 5 ماہ کی بچیوں کے لباس کیسے ہیں؟ لڑکوں کے لباس کیسے ہیں؟ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں منہ کھول کے ایسی باتیں کروں، لیکن آپ سے کیا ہمارا معاشرہ چھپا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ جی کسی کا لباس اچھا نہیں تھا اس لیے مرد جو ہے نا ایموشنل ہو کے مر گیا۔ یہ بغیرت لوگ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں وہاں تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں تو پھر وہاں کا جو لباس ہے، وہاں کا جو کلچر، اس کو دیکھ کے یہ تو پھڑو کے مر جائیں گے، یہ تو مر جائیں گے، وہاں ختم ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا ہمارے ہاں کے مرد باہر نہیں جاتے اور وہاں کے اصولوں کی، وہاں کے قوانین کی وہ پابندی نہیں کرتے؟ لیکن وہاں لا اینڈ آرڈر چلتا ہے، اور ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ پلندے کھول کے دیکھ لیجیے پچھلے کیسوں کے جتنے بھی کیس چل رہے ہیں۔ مختار مائی نے پہلی بار جب آواز اٹھائی تھی تو لوگوں نے اس کو بھی برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے تھے، اور آج ابھی کل ہی میں ایک دیکھ رہی تھی کہ ملتان کا ہی کوئی واقعہ ہے جہاں پہ اشفاق اور عمر 2 بھائی ہیں بہنوں کے، اور اگر مجھے اب ایگزیکٹ نہیں یاد کہ اشفاق نے پہلے عمر کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی یا عمر نے پہلے اشفاق کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان میں سے کسی ایک نے پہلے زیادتی کی، اور پنچایت نے مل بیٹھ کے فیصلہ دیا کہ اب جس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا، اب وہ بھائی جو ہے وہ دوسرے کی بہن کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ ڈوب مرو، لکھ دی لعنت تھوڑے دے مسلمان اپنے آپ نو کہنے ہو۔ ہر طرف عورت نہیں، ہر طرف عورت کی قربانی ہے، ہر طرف عورت کوئی بلی چڑھانا ہے۔ کیسے مومن بنے پھرتے ہو؟ انسان تو بن جو، پہلے انسانیت سیکھو، انسانیت سیکھیں، سبھی انسانیت سیکھیں۔ میں پھر کہنا چاہتی ہوں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلائے ہوئے ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت عزت کرنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم جن کی بیٹیاں ہیں، جن کی بہنیں ہیں، جس کی بیوی ہوں میں، جو میرا بیٹا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، لیکن ان سب عورتوں کا درد بھی میں اپنے سینے میں محسوس کرتی ہوں۔ جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں نا، وہ درد کو میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں۔ میں ان سے الگ ہو کے نہیں رہ سکتی۔
میں کسی کو بھی لامحدود آزادی کے حق میں نہیں ہوں. جو بھی پیمانہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ہمیں اس پیمانے کے اندر رہنا چاہیے. لیکن میں صرف یہ سوال کرتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیمانے کو ایک مرد توڑتا ہے تو اس کے لیے ہمارے معاشرے کی سوچ کیا ہوتی ہے, اور جب ایک عورت توڑتی ہے تو اس کے لیے ہمارے معاشرے کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیا اس وقت اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم عدل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ کیا دونوں کو ایک جیسی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ میں قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. میں قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی مادر پدر آزاد ہو کے پھرے سڑکوں پہ. میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, عورت کو بھی انسان سمجھنا چاہیے. ہمارے ملک نے ابھی تک اتنی ہی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ عورت کو انسان سمجھ لیں. بس بہت بہت مقام اور مرتبے نہ دیں, جسٹ انسان سمجھ لیں. جیسے مرد انسان ہے ویسی عورت انسان ہے بس. میں نے تو ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں جہاں پہ کھانا پکتا ہے تو اچھا کھانا بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کو پڑوس دیا جاتا ہے نا, نگل لو مر لو تاکہ باہر جا کے تم تانکا جھانکیاں کرو. میں نے ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں جہاں پہ پتہ چل جائے نا کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے, ابارشن کرا دیے جاتے ہیں, بیٹیاں گرا دی جاتی ہیں, اور پھر وہی بیٹے جب بڑھاپے میں ٹھڈے مار کے گھر سے نکالتے ہیں نا تب یاد آتی ہے وہ بیٹی جس کو جینے کا حق ہی نہیں دیا تھا, دنیا میں آنے کا ہی نہیں حق دیا تھا. آخر کب تک چلے گا ایسا؟ یہ ظلم اور زیادتی نسلوں سے ہوتی آ رہی ہے اور کیا قیامت تک ہوتی رہے گی. جب تک عوام کے اندر انقلاب نہیں آتا تب تک حکومتیں بھی کچھ نہیں کر سکتی ہوتی ہیں. فرد واحد کے سنوارنے سے کچھ نہیں ہوتا. عوام کے اندر سے انقلاب آنا چاہیے. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی بہن بیٹی اور اپنی ماں کو جینے کا حق دینا ہے, میں نے اپنی بیوی کو انسان سمجھنا ہے اور میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ہر مرد معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے, مجھے پتہ ہے بہت سارے رسپیکٹ دینے والے بھی ہیں, مقام اور مرتبہ دینے والے بھی ہیں, دل جوئی کرنے والے بھی ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بھی ہیں. میں سیلیوٹ کرتی ہوں, سلام کرتی ہوں ان کو. لیکن باقی ماندہ جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں, کیا وہ عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کسی بھی روپ میں حکم چلانا ہے. ایون ماں کو بھی معاف نہیں کرتے. ماں بھی تب تک ان کی ماں ہوتی ہے جب تک وہ ان کے حکم کے تابع رہتی ہے. اسی لیے تو وہ ایک دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایسی اولاد سے پناہ مانگتی ہوں جو میری مالک بن کے بیٹھ جائے, میری ماں باپ ہی بن کے بیٹھ جائے. کیا ہے یہ؟ اس سسٹم کو سدھرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. جب آگ لگتی ہے نا پھر آگ نہیں دیکھتی کہ امیر کا گھر آ رہا ہے, غریب کا آ رہا ہے, پڑھے لکھے کا آ رہا ہے, چھوٹے کا آ رہا ہے یا بڑے کا آ رہا ہے. جب آگ جل پڑتی ہے نا تو پھر اس میں سبھی جلتے ہیں. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں. سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے ماؤں کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا, ان کی تربیت کرنی ہوگی, ان کو انسان بنانا ہوگا. آپ ایک بچے کو انسان نہیں بناتے ہیں اور آپ اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. ایک مرد چاہتا ہے کہ 10-20 بچے پیدا کر لو. جی وہ بچے ہیں, انسان کے بچے, ان کو تربیت کی ضرورت ہے. وہ کوئی جانور کے بچے نہیں ہیں کہ ان کو پیدا کر کے چھوڑ دو اور بھیڑیے بنا کے چھوڑ دو دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر کہ وہ جس طرح سے مرضی ان کو نوچ ڈالیں اور چیر پھاڑ دیں. ایون اپنی ماں بہن اور بیٹی کو بھی محفوظ نہ چھوڑیں. کتنے قصے, کتنے کیس آپ روزانہ دیکھتے ہیں جہاں پہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ نا جیسے اویئرنیس آ رہی ہے, خواتین پڑھ لکھ رہی ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہی ہیں, اور یہ کیس جو ہے نا کم ہو جائیں گے. نہیں, یہ کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ہے میڈیا کا بھی رول ہے کہ پہلے پتہ نہیں چلتا تھا, پتہ چلتا, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ انکریز اس لیے ہو گئے ہیں کہ آج کی عورت کو کہیں نہ کہیں اپنے حقوق کا کچھ پتہ چل گیا ہے, اور جب اس کو اپنے حقوق کی اویئرنیس ہوئی ہے, اس میں کوئی شعور آیا ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتی ہے اور وہ ماری جاتی ہے کیونکہ کوئی اس کو اس کے حقوق دینے کو تیار ہی نہیں ہے. میں اکثر اپنی پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کر چکی ہوں کہ بہن اور بھائی کا رشتہ دیکھ لیں, کتنا خوبصورت اور پیارا رشتہ ہے. میں نے آج تک لاکھوں, میں کہتی ہوں پتہ نہیں بے شمار عورتیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. میں بہت ساری عورتوں کے نام بھی گن کے آپ کو بتا سکتی ہوں جو اتنی غریب تھیں, جن کے بچے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے تھے, جن کے گھر میں روٹی روزی کا انتظام نہیں تھا, لیکن 5-10 ایکڑ, 1 کلہ 2 کلے وگا بھائی کی محبت میں وہ بھائی بغیرت کے نام لگا دیا. اور بھائی جو تھا نا سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پجیروں میں پھر رہا ہوں اور میری بہن کے حالات کیسے ہیں, میں اپنے حصے کا بھی دے دوں اس کو 1 ایکڑ اور اس کی زمین بھی اس کو دے دوں تاکہ اس کے بچے اچھی زندگی گزاریں. نہ شریکاں دے بچے نوں تو مار کے رکھو, کتے ساڈے بالاں دے برابر نہ کھڑے ہو جان. سب تو وڈا شریک تو انہاں دی بھین ہی ہوندی ہے نا. بھین دے بچیاں نوں کنے بھائی دیکھ کے راضی نے.
بہت سارے اچھے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے ہمارے بچوں کو ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے گودوں کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور لمبی زندگی دے. تو میں نے کیا آپ نے دیکھا، آپ میں سے اگر آج تک کسی نے بھی دیکھے تو خدا کا واسطہ میں آپ سے بنتی کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں، ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کیا آپ نے کوئی بھائی، ایک بھائی بھی آپ نے ایسا دیکھا جس نے اپنے حصے کی جائیداد اپنی بہن کو دے دی ہو. کیا بھائیوں کو بہنیں نہیں پیاری ہوتی؟ سارا پیار بھیناں تے ڈلیا پیا کہ بھیناں ہی پیار کرنگیاں بھائیاں نوں. اور کہیں نہ کہیں مجھے پتا ہے ماؤں کا بھی دل یہی کر رہا ہے. میں نے تو بہت ساری ماؤں کو بھی دیکھا ہے ترلے واسطے، تیرا بھائی ہے، تیرے بھائی ہے، تیرے بھائی دے چھوٹے چھوٹے بچے نے، یہ نام لا دیو زمین، یہ نام پرائے پتر کھان گے. بھائی جو بیٹی کا پیٹ ہے وہ نہیں آپ کا پیٹ، بیٹے کا پیٹ آپ کا پیٹ ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. جب ماں اپنا کرتویہ صحیح نہیں نبھائے گی، جب ماں اپنا کردار نہیں صحیح نبھائے گی تو نسلیں کیسے پروان چڑھیں گی؟ ماں کا کام تو ہے کہ عدل سکھائے، انصاف سکھائے، محبت، بھائی چارہ، مساوات سکھائے اپنے بچوں کو. ماں ہی تو فرقہ ڈال دیتی ہے. بیٹی چاہے کیسی بھی ہو، کتنا ہی اپنے بھائی سے پیار کیوں نہ کرتی ہو، کہیں نہ کہیں تو اس کو اپنے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ محروم ہوتے ہیں ان آسائشوں سے جن آسائشوں میں اس کے بھائی کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کیسا سسٹم ہے؟ لاؤ نا میرے سامنے کوئی 2-4 مثالیں ایسی. میں تو آپ کو ہزاروں مثالیں دینے کے لیے تیار ہوں. میں تھاؤزنڈس ایگزامپلس دے سکتی ہوں آپ کو ایسی جس میں بہنوں نے، غریب بہنوں نے اپنے امیر بھائیوں کے نام جائیدادیں لگائی ہیں. تو کوئی ایک امیر بھائی بھی مجھے دکھا دو جس نے اپنی جائیداد اپنی غریب بہن کو اس لیے دے دی ہو کہ اس کی بھی روٹی روزی، اس کا بھی پانی جو ہے نا چلتا رہے. وہ اس بہن کا حصہ دے کے ایسے حقہ پانی بند، بس تو ساڈے واسطے مر گئی ہوں، تیرے جنازے تے ایسے نہیں ہونا، تو زمین لے لی اپنی. بھئی اس نے اپنا ہی حق لیا ہے، جیسے آپ کا حق ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے. وہ بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہے جس کی اولاد آپ ہیں. کیوں موت پڑنے لگ جاتی ہے؟ انسان بنیں اور انسان بننا سیکھیں. اللہ کے قوانین کو اپنی پسند کے مانتے ہو، جو آپ کی پسند کے ہیں بس وہ اللہ کے قوانین ہیں. جو آپ کو پسند نہیں ہے وہاں آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کی پیروی یاد نہیں آتی. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو میری باتیں بہت بری بھی لگیں گی اور بہت سارے بیڈ کامنٹ بھی میں بھی آئیں گے، لیکن سوری ٹو سے دس، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے. جو میں کہہ رہی ہوں آپ ان سے انحراف نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو چلیں مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کتنے بھائیوں نے اپنے حصے کی جائیداد جو ہے وہ اپنی غریب بہنوں کے نام کر دی ہے، اور کتنے باپوں نے اپنا زانی بیٹا دیکھ کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی معذرت کے ساتھ. زانی بیٹوں کو گھروں میں پناہ مل جاتی ہے تو کیا سوچتے ہیں آپ؟ وہ جس کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے آئے وہ کسی کی عزت نہیں تھی، عزت صرف آپ کی ہے. عزت کا پیمانہ صرف عورت ہے، مرد کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ بغیرت ہی پیدا ہوا ہے جو اس طرح کے کام میں سب کو نہیں کہہ رہی، پھر میں یہاں پہ ڈسکلیمر دینا چاہوں گی، میں سب کو نہیں کہہ رہی. جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو ان چیزوں میں انوالو ہیں اور جو بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، ذرا اپنا تو معائنہ کروا کے دیکھیں کون برا ہے کون اچھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی زندگی، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان زمین سے لے کے اتنے گناہ کرے کہ وہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آپ نے کیا کسی کے دل میں جھانک کے دیکھ لیا ہے کہ کس کی توبہ کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس کی توبہ قبول کی ہے اور کس کی نہیں کی ہے؟ یہ تو اللہ کا اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے نا. آپ کو تو اللہ نے خدا نہیں بنا دیا کہ آپ کسی کی گردن اتار دیں. صرف ایک نور مقدم کی بات نہیں ہے، یہاں تو پتہ نہیں کتنی سارے نور ہیں جو بجھ جاتے ہیں اور ان کا ذکر تک نہیں آتا. بس ایک کام سیکھنا ہوگا ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، کہ عورت کو انسان مان لیں. بس جس دن ہمارے مردوں نے عورت کو اپنے جیسا انسان مان لیا اور یہ سوچ لیا کہ عورت کا بھی سر دکھ سکتا ہے، عورت بھی 9 ماہ کا بچہ پیٹ میں لے کے پھر رہی ہے اور سارے گھر کو پکا کے کھلا رہی ہے، وہ تھک بھی گئی ہے، اس کے سر میں بھی درد ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں بھی درد ہوتی ہوگی، اس کی ٹانگیں بھی تھک گئی ہوں گی اور اس کو بھی میری طرح تکلیف ہو رہی ہوگی. اس دن مردوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا. عورت کے یہاں پہ عورت کے تو سر میں درد ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہوتا رہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ہماری بلا سے. ہمیں تو ٹائم پہ کھانا چاہیے، گھر صاف ہونا چاہیے، بچے سیٹ ہونا چاہیے. عورت نہ ہوگی کوئی آیا ہو گئی. آیا کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہی رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کب تک چلے گا ایسا؟ اور مجھے حیرت ہے اس بات پہ ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھا جاتا ہے. ان تمام تر برائیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو
شاید وہ ڈیزرو کرتے ہیں نا، شاید وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ زنا کر کے آئیں گے تو جس عورت کے ساتھ انہوں نے زنا کیا وہ گندی ہو گئی ہے، میلی ہو گئی ہے، اس نے عزت خراب کر دی، اس کو قتل کر دو۔ میں قطعاً یہاں نہیں کہتی کہ عورتیں زنا کریں، میں قطعاً نہیں کہتی، ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے عورتوں کے لیے بھی یہ۔ حدود و قیود کا سبھی کو خیال ہونا چاہیے، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے عورت نے عزت خراب کر دی ہے، کیا مرد کی عزت نہیں ہے؟ اس نے عزت خراب نہیں کی اپنے ماں باپ کی؟ کسی کے پاس ہے اس بات کا جواب؟ یا کیا جواز کیا ہے؟ چلیں جواب نہیں ہے تو جواز تو دیں نا، کہ عورت کو تو مر دیا، وہ بری تھی، جو مرد اس کے ساتھ برا تھا وہ کیوں زندہ رہا، اس کی کیا وجہ تھی، تاکہ وہ آگے اور دو چار کا کلا کما کر سکے۔ شریعت تو سب کے لیے برابر ہے، عدل تو سب کے لیے برابر ہے، انسانیت میں تو سبھی آتے ہیں، پھر صرف عورت ہی کیوں آتی ہے؟ اپنی عزت کا پیمانہ سوچیں، دیکھیں، اپنے آپ کو بھی کچھ عزت دیں۔ ہمارے ہاں کے مرد کچھ تو عزت دیں اپنے آپ کو، معذرت کے ساتھ، سبھی کو نہیں میں کہہ رہی، اور جو باعزت ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے بھی، جو عزت والے ہیں ان کو میری بات کی سمجھ بھی آئے گی، وہ ایگری بھی کریں گے، جن کو پتہ ہے کہ گھر اور باہر کی عزت برابر ہوتی ہے، جو وہ خود بھی تقویٰ والے ہیں اور وہ عزت والے ہیں، ان کو میری بات کی ضرور سمجھ آئے گی۔ جہاں دیکھو، جس کو دیکھو، بھائی آپ کا تقویٰ کہاں ہے؟ عورت کے لباس کی وجہ سے اگر آپ یہاں پھڑکنے لگ جاتے ہو تو آپ باہر جا کے تو مر ہی جاؤ گے، کیسے جیو گے باہر جا کے؟ یا ان سب کو تقویٰ سکھانے لگ جاؤ گے، وہاں جا کے سب کو لباس پہنانے لگ جاؤ گے، یا حکم صادر کرو گے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے، جی میں ماں بدولت تشریف لا رہا ہے، آپ اپنے لباس سیدھے کر لیں، کہیں میرے جذبات نہ بھڑک جائیں، میں تو بھیڑیا بن جاؤں گا، کیا یہ فرمائیں گے وہاں جا کے؟ قطعاً میری اس بات سے کوئی بھی عورت یہ نہ سمجھیں کہ وہ لباس کی پابند نہیں ہے، میں خود لباس کی پابند ہوں، اور میں سبھی عورتوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ سے ڈر جائیں، سبھی اللہ سے ڈر جائیں۔ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہم سب نے ہی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ایک دن اس کائنات نے فنا ہو جانا ہے، ساری عیش و عشرت، ساری امیریاں، سارے رتبے، سارے مقام، ساری دولتیں، سارے عہدے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یقین کیجئے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے، جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس جتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا اس کا جو حساب ہے نا مشکل ہے۔ اس دن کو، اس لمحے کو، اس حشر کے وقت کو یاد کریں۔ اگر ہم اپنا کوئی بھی قدم اٹھاتے وقت اس حشر کے وقت کو یاد کر لیں گے نا، تو یہ تکبر، یہ غرور، یہ گردن کے سریے، یہ سب نکل جائیں گے۔ لیکن مسئلے تو اسی وقت پیدا ہوتے ہیں نا کہ جب اس حشر کو یاد نہیں رکھا جاتا، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں قطعاً کسی کی بھی اس آزادی کے حق میں نہیں ہوں کہ وہ اس طرح سے بیرا روی کا شکار ہوں۔ ساڈے وڈے کہندے ہوندے سی، انت برے دا انت برا، یعنی جب برائی کے راستے پہ کوئی چل پڑتا ہے نا، حد سے زیادہ برائی کا حد سے برا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک گناہ، ایک غلطی، ایک خطا جب وہ ایک عورت کرتی ہے تو وہ موت کے مستحق قرار پاتی ہے۔ جب وہی گناہ، اسی لیول کا گناہ، اسی پیمانے کا گناہ مرد کرتا ہے تو اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ واٹ از دس؟ کیا کہنا چاہیں گے یہاں؟ اپنی رائے دیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارا معاشرہ یہ سب کچھ نہیں کر رہا اپنی ہی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ؟ جو گلی میں جا رہی ہے وہ اسلام کی بیٹی ہے۔ کہاں کے مومن ہو وہ جب اسلام کی بیٹی آپ سے محفوظ نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ، بچے، بچیاں، جانور تک محفوظ نہیں ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت جب یہ لوگ عورتوں کے لباس کی بات کرتے ہیں، جب عورتوں کے پردے کی بات کرتے ہیں۔ بھئی چلیں، عورت تو خراب ہے، مارو گولی، اس کو بھاڑ میں جائے عورت، آپ تو اچھے بنو، آپ کا تقویٰ کدھر ہے؟ آپ سے تو آپ کا تقویٰ پوچھا جائے گا نا، آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ اس عورت کو دیکھ کے ایموشنل ہو گئے تھے۔ آپ کی نظریں نیچی کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ کی نظریں عورت کی طرف کیوں اٹھتی ہیں؟
اپنا تو حساب دیں، پھر آپ دوسرے کے دامن تار تار کیجیے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. اور یہ بھول جائیں کہ اللہ کا نظام جو ہے نا وہ پاکستان کے نظام جیسا ہوگا. اللہ کے ہاں کوئی پیسے دے کے نہیں چھٹے گا، اللہ کے ہاں کوئی عہدے والا نہیں سفارش کے ساتھ نکل جائے گا. اگر وزیر اعظم نے نوٹس لے ہی لیا ہے، اور میں دیکھتی آ رہی ہوں بہت سارے کیسوں میں دیکھتی آ رہی ہوں، حالانکہ میرا چینل قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں کرنٹ افیئرس پہ بات کروں، میں بہت اچھے سے بات کر سکتی ہوں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھینس کے آگے بانسری بجانے والی بات ہے. میں بہت اچھے سے کوریج دے سکتی ہوں، میں بہت اچھے سے بات کر سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، میں بات کر سکتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے یہ بالکل بھینس کے آگے بانسری بجانے والی بات ہے. 4 دن بات اٹھتی ہے، 4 دن نوٹس لیے جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بات تو تب ہے نا، مزہ تو تب ہے کہ بالکل اس کے انجام تک پہنچانے تک ان چیزوں کے اوپر نظر رکھی جائے. ایک کیس ختم نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا آ جاتا ہے. وہ غریب عورت، وہ مانگنے والی جس کا بچہ اس کے سامنے، آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھی مرد اپنے بچے کو لے کے سوچیں، 14 ماہ کا بچہ ماں کے سامنے کیسے ذبح کر دیا. چلیے میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں اپنے معذرت کے ساتھ، رسپیکٹڈ جو ہمارے مولانا صاحب ہیں. چلیں ٹھیک ہے، عورت گنہگار ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، پردہ نہیں کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے. جن سے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، جن سے چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، کچھ مہینوں کے، کچھ سالوں کے، جن سے جانور تک نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سزائیں ہونی چاہیے. اسلام نے بھی جزا اور سزا کا نظام رکھا ہوا ہے. صرف عورت کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں. عورت ایسی تھی، وہ ریونڈ روڈ پہ ہوا جی، وہ رات کو کیوں نکلی تھی. یہ ملک سب کا ہے، عورتوں کا بھی ہے، مردوں کا بھی ہے. یہ کیوں وہاں گئی تھی، وہ وہاں کیوں آئی تھی، اس نے ایسا لباس، لیم ایکسکیوزز چھوڑ دیں. مردوں کو بھی سمجھانا شروع کریں. صرف آپ کا مخاطب جو ہے نا عورت ہی نہیں ہونی چاہیے. جب ایک گھر کے اندر غیرت مند باپ ہوگا نا، غیرت مند بھائی ہوگا، غیرت مند بیٹا ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ اس گھر کی عورت جو ہے وہ بے غیرت ہو جائے. سوچ کے دیکھیے گا آپ اس بات کو. ویری ریئر کیسز ہوتے ہیں. ویسے تو پیغمبروں کی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا بیٹا، لیکن ویری ریئر ایسا ہوتا ہے، ویری ریئر. ہمارے کتنے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں ماشاءاللہ، تو دیکھ لیجیے ان میں سے کتنوں کی اولاد جو تھی نافرمان تھی. پہلے خود کو سدھارنا ہوگا. ہر کسی کو اپنا آئینہ دیکھنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا نا. اپنا ضمیر پتہ نہیں اتنی دور کیوں ہو گیا. میں کہتی ہوں اپنا گریبان وہ 7 سمندر پار ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور دوسروں کا گریبان تار تار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. خدا کے لیے آج سے ہی جس نے بھی میری ویڈیو دیکھی اور یہاں تک جو پہنچ گیا ہے، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. آج سے ہی اپنی ماں کی عزت کرنا شروع کر دیں. اور مائیں بھی اپنے بیٹوں کو جو بیٹیوں سے بچا کے چھپا کے چوریاں کھلا رہی ہیں نا، وہ چھوڑ دیں یہ چوریاں کھلانی. اور بیٹے کے پیدا ہونے پہ جو 7 گاؤں میں لڈو بانٹے جاتے ہیں نا، وہ بھی چھوڑ دیں. جتنے لڈو آپ بیٹی کے پیدا ہونے پہ بانٹتے ہیں، اتنے ہی بیٹے کے پیدا ہونے پہ بانٹیں. عدل لائیں. ماں کے پیٹ سے ہی جب بیٹا یا بیٹی باہر آتی ہے، تبھی سے وہاں ڈسکرمنیشن شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے دی ہے جو بیٹی کی پیدائش کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں. تو جنت کی ضمانت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہمارا معاشرہ ابھی تک بیٹوں کے لڈو بانٹنے سے ہی نہیں باہر نکل رہا. کھا لو لڈو. بیٹیوں کو عزت دیں، مقام دیں. بیٹی آپ کی ہے، یہ میری ہے، برابر ہونی چاہیے. ہر بیٹی اسلام کی بیٹی ہے، ہر بیٹی انسان ہے. دیکھیں اسلام ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کوئی ہمارے لیے تو سب کچھ اسلام ہی ہے، لیکن ہم نے انسانوں میں بھی تو رہنا ہے نا. جتنا ایک اسلام کی بیٹی کی عزت ہے، اتنی ہی جو نان مسلم ہے اس کی بھی عزت ہے. نان مسلمس کو بھی عزت دیں. انسان بن کے جینا سیکھیں. پہلے جو پورا انسان نہیں بنتا، جس کے اندر پورے طریقے سے انسانیت نہیں ہوتی، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو پورا انسانیت کا لمبردار نہیں ہو رہا، وہ مسلمان ہو جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب کوئی کسی انسان کے اندر انسانیت آتی ہے نا، تو وہ بلا غیر تفریق ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. پھر اس کے سامنے یہ سارے لیم ایکسکیوزز نہیں ہوتے. پھانسیاں دینی شروع کرو، آغاز کرو اس کا. موت ویسی موت دو جیسی موت کسی نے اس کو دی. کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ.
گردن کے بدلے گردن، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. پھر میں دیکھتی ہوں کیسے ہوش نہیں آتا. یہ نشے وشے سب اتر جائیں گے. یہ نشے اور یہ نفسیاتی مسائل، عورتوں میں بھی بڑے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، تو کیا کریں، عورتیں بھی یوں ہی کاٹنا شروع کر دیں. اگر شک کی بنیاد پہ، بلکہ میں تو کہتی ہوں اگر پک کی بنیاد پہ بھی عورتیں مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تو یہاں تو صفایا پھر جائے گا. شک تو شک رہے گی نا. مرد تو شک کی بیس پہ بھی عورت کو قتل کر دیتا ہے. اگر عورتیں پک کی، وہ قدسیہ، بانو قدسیہ نے کہا تھا نا کہ اگر شک کی بنیاد پہ عورتیں مردوں کو قتل کرنے لگ جائیں تو مردوں کا ذکر جو ہے نا وہ صرف کتابوں میں ملے گا. غور کرنے کی بات ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. بڑی بڑی نچوڑ کے بات نکالی